नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। अस्सलामुअलैकुम लिसनर्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम एक दफ़ा दोबारा से आपके साथ नए शो के साथ हाजिर हो चुके हैं। मुझे कहते हैं मायरा आरिफ और मेरे साथ मेरी को आरजे भी मौजूद हैं जो कि अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको, और आपके लिए बड़ा ही अच्छा सा सरप्राइज है कि हम काफ़ी अरसे बाद एक अच्छी खूबसूरत आवाज़ को सुनेंगे। और इस दफ़ा हम आपके लिए बड़ा डिफरेंट सा शो लेकर आए हैं। पिछले शो में आपने मुझे सुना अक्सरज़ादा के साथ और बहुत ही अच्छा फीडबैक रहा आप सबका। आप सबने बहुत सराहा हमें, हमारे शो को बहुत पसंद किया। हमारा थीम थोड़ा सा डिफरेंट था। इस दफा कोशिश रही कि आपके लिए कुछ डिफरेंट सी चीज लेकर आई जाए और हम अपनी को आरजे के साथ मौजूद हैं। तो हमारी को आरजे खुद ही इंट्रोड्यूस कराएंगी अपने आप को कि वो कौन है और आज हम किस चीज पे बात करने वाले हैं। ये तो हम नेक्स्ट आपके साथ बात करेंगे कि हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन आपको मिलवाते हैं अपनी आरजे के साथ और देखते हैं कि आज के शो में हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आरजे मायरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास हूँ। और यकीनन हमारे लिसनर्स ने तो हमें पहचान ही लिया होगा कि मैं आपके साथ कौन मौजूद हूँ। मेरा ख्याल से मुझे इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लिसनर्स मैं यहाँ पे फिर भी बताना चाहूँगी कि मैं आपके साथ कौन मौजूद हूँ, क्योंकि कुछ न्यू लिसनर्स ने भी ज्वाइन किया होगा। मैं हूँ आरजे सिद्रा, जिन्हें आपने काफ़ी टाइम पहले सुना भी था और डिफरेंट शोज़ में डिफरेंट टॉपिक्स के साथ और डिफरेंट आरजेस के साथ आपने मुझे सुना था। और इस बार मैं आरजे मायरा के साथ मौजूद हूँ, जिनका बहुत ही ज़बरदस्त शो था अक्सरज़ादा के साथ और बहुत ही पसंद किया मैंने भी उस शो को लिसनर्स आपकी तरह। और आरजे मायरा के साथ आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा लिसनर्स, आपने भी हमें बताना है। और लिसनर्स, आपने इतना टाइम हमारे बगैर कैसे गुजारा और कितना मिस किया, आपने हमें जल्दी बताना है। हमारे नंबर 0330860007 पे मैसेज करके कि आपने कैसे और कितना हमें मिस किया। और इस बार हम आपके लिए जो लेकर आए वो भी हम बताएंगे, लेकिन जिसका है आज बर्थडे उन सबको मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और जिन की है आज वेडिंग एनिवर्सरी उनको बहुत मुबारक हो आपकी शादी की सालगिरह। और लिसनर्स, अपने हाल अहवाल बताइए और हमें सुनिए नई सुबह वेब रेडियो के इस प्लेटफॉर्म पे। और आरजे मायरा की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं, आरजे मायरा आपको कैसा लग रहा है मेरे साथ शो करके? बिल्कुल सिद्रा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि हमारा ये सफर बहुत अच्छा रहेगा और हम काफी इंजॉय करेंगे अपने शोज को करते हुए। लेकिन साथ ही साथ जाहिर है कि हमारे लिसनर्स का फीडबैक आएगा तो पता चलेगा कि शो कैसा जा रहा है, क्योंकि मैं और आप तो सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, बाकी तो हमें फीडबैक से अंदाजा होगा कि हमारा शो कैसा जा रहा है और उसको लिसनर्स कितना पसंद कर रहे हैं। यकीनन मायरा, हमारे लिसनर्स का जो फीडबैक है वो भी हमेशा की तरह बहुत ही पॉजिटिव आएगा। और अगर कोई भी फीडबैक ऐसा आता है जिसमें हमें कोई चीज़ इंप्रूवमेंट की बताई जाती है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि एटलीस्ट हमारे किसी लिसनर ने हमें इतना गौर से सुना और समझा और हमें बताने की ज़रूरत महसूस की कि हमें किसी चीज़ में इंप्रूवमेंट की नीड है, तो वो भी हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम मैसेज होता है या हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम फीडबैक होता है। तो लिसनर्स, आपने हमें अपना फीडबैक ज़रूर देना, क्योंकि हमेशा की तरह मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका फीडबैक ही डिसाइड करता है कि हमें मजीद क्या लेकर आ रहे हैं और किन चीज़ों में इंप्रूवमेंट करती है। तो लिसनर्स, जल्दी आपने नई सुबह वेब रेडियो का लिंक अपने फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्तों, रिश्तेदारों को, मिलने जुलने वालों को, फैमिली को और आस पड़ोस मोहल्ले वालों को सबको शेयर करना है www.naisuba.org/radio, ताकि आपके साथ और भी लोग इस टीम का हिस्सा बन सकें और नई सुबह वेब रेडियो पे आपके साथ इस शो को एंजॉय कर सकें और मजीद शोज भी जो लेकर आ रहे हैं नई सुबह की टीम उन्हें भी एंजॉय कर सके। तो लिसनर्स, काइंडली जल्दी से शेयर कीजिए अपनी फ्रेंड्स, फैमिली को ये लिंक, ताकि और भी लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट करें। अब हम चलते हैं अपने शो और टॉपिक की जानिब। लिसनर्स सोच रहे होंगे कि हमारे आरजेस ने हमें बताया तो नहीं हमारे शो का नाम और हमारे शो का टॉपिक क्या है। बिल्कुल लिसनर्स, ये हमने रखा था आपके लिए छोटा सा जबरदस्त सा प्यारा सा सरप्राइज, जिसे कहते हैं वेडिंग वंडर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो लिसनर्स, इसमें हम करेंगे डिफरेंट मुख्तलिफ सकाफत और मुख्तलिफ कल्चर्स की शादियों के हवाले से बात, क्योंकि शादियों का सीजन भी आजकल चल रहा है मायरा। यकीनन लिसनर्स भी कहीं ना कहीं किसी न किसी शादी में एंगेज होंगे, तो इस टॉपिक में हम करेंगे डिफरेंट शादियों के हवाले से बात, जैसे मुस्लिम वेडिंग्स किस तरह से सेलिब्रेट की जाती हैं और डिफरेंट, और जो टॉपिक होगा उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन आज के जो टॉपिक है वो मुस्लिम वेडिंग्स के हवाले से। तो मायरा, आपका इसके हवाले से क्या ख्याल है, आप कुछ बताना चाहेंगे?
چاہیں گی؟ بالکل سدرا، تو جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ہمارے شو کا نام ہے ویڈنگ ونڈرز اراؤنڈ دا ورلڈ، اور اس میں ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ کس کس طرح کی ویڈنگز کی جاتی ہیں، کن کن کلچرز میں، کن سوسائٹیز میں کس طرح سے شادیاں کی جاتی ہیں، کیونکہ شادی تو ایک ایسی چیز ہے نا کہ ہر انسان کر رہا ہوتا ہے، اور یوزلی شادیاں جو ہے بڑی دھوم دھام سے کی جا رہی ہوتی ہیں. ہر کلچر کا ایک اپنا ہی طریقہ ہے، ہر سوسائٹی اپنے طریقے سے شادی کرتی ہے. تو ہم بیسیکلی اپنے لسنرز کو یہ انفارمیشن دیں گے کہ کون سی سوسائٹی میں، کون سے کلچر میں کس طرح سے ان سیریمنیز کو کیا جاتا ہے. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے مسلم ویڈنگز کے اوپر ہے، جیسے ابھی آپ نے بتایا. تو ہم اس میں کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ تمام اس طرح کی ویڈنگز شیئر کی جائیں جو تھوڑی سی یونیک ہوں، اور ہم آپ کو یہ بتا سکیں کہ مسلمان کسی بھی کنٹری میں ہوں کچھ تو چیزیں ان میں کامن ہوتی ہے نا، جیسے کہ نکاح کرتے ہیں ہم، تو نکاح ایک بالکل کامن سی بات ہے جو کہ ہر مسلم جو سوسائٹی ہے اس میں اس کو کیا جاتا ہے، ایک کمپلسری چیز ہے. تو نکاح تو ہوتا ہے، لیکن نکاح کے ساتھ بھی بہت ساری چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں، جیسے مہندی ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ مایوں کرتے ہیں، اب اس کا ٹرینڈ تھوڑا سا کم ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگ آج کل آپ سدرا دیکھ رہی ہوں گی، شاید کراچی میں بھی ہو رہا ہو، شہندی کا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جس میں ہم مہندی، بارات اور ولیمہ کو مکس کر کے ایک ہی ایونٹ میں تینوں چیزوں کو کیا جاتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ کلچرز ہیں. پاکستان میں کس طرح سے شادیاں ہو رہی ہیں اور باقی کنٹریز میں کس طرح سے ہو رہی ہیں، ہم انشاءاللہ آج اپنے لسنرز کے ساتھ اس کے اوپر بات کریں گے. سدرا، آپ تھوڑا سا بتانا چاہیں گی کہ آپ کی فیملی میں کس طرح سے شادیاں کی جاتی ہیں، یا پاکستان میں آپ نے کس کس طرح کی شادیاں اٹینڈ کی ہیں اور ان میں آپ نے کیا یونیک چیزیں دیکھی؟ بالکل مائرہ، میں بتانا چاہوں گی، لیکن اس سے پہلے میں اپنے ان لسنرز کو جو جانتے نہیں ہیں کہ نکاح سرمنی کیسے ہوتی ہے، یہ جانتے ہیں، ان کی نالج میں بھی مزید اضافہ کرنا چاہوں گی کہ نکاح سرمنی بیسیکلی اس طرح سے کی جا رہی ہوتی ہے مسلمز میں کہ لڑکا ہوتا ہے، لڑکی ہوتی ہے، ان دونوں کے دو گواہان ہوتے ہیں، اور لائک ایک کانٹریکٹ پیپر ہوتا ہے جو کہ سبھی کے عموماً ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ حجاب و قبول کیا جاتا ہے. جس کے بعد جو ہوتا ہے کہ بیسیکلی ایک حق مہر کا کانسیپٹ ہوتا ہے جو کہ لڑکی کی سیفٹی کہہ رہے ہیں، یہ کچھ لوگ سیفٹی کنسیڈر کرتے ہیں، بہرحال یہ سیفٹی کنسیڈر نہیں ہوتی، لڑکی کے لیے ایز اے گفٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے جو شریعت نے لاگو کیا ہے. تو بیسیکلی مہر بھی اسی کا ایک پارٹ ہوتا ہے جو نکاح سیریمنی ہوتی ہے. لیکن اس نکاح کو کرنے کے لیے مائرہ بہت زبردستی بات ہے، اس نکاح کو کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. لوگ پہلے انگیجمنٹ کرتے ہیں، پہلے انگیجمنٹ، پھر ہوتی ہے مہندی، پھر ہوتی ہے مایو، پھر ہوتی ہے بارات، پھر اس میں ہوتا ہے نکاح، پھر ہوتی ہے جا کے رخصتی، پھر جا کے ہوتا ہے ولیمہ، فائنلی دلہن حاصل ہو جاتی ہے بندے کو اس طرح سے. لیکن ہر سوسائٹی میں ڈفرینٹ طریقہ کار ہوتا ہے اس سرمنی کو پروسیڈ کرنے کا، اور اس سرمنی کو انجوائے کرنے کا ڈفرینٹ طریقہ کار ہوتا ہے. جہاں تک میں بتاؤں، میری ایک بہت ہی زبردست اور یادگار شادی ہے جو میں نے ابھی پچھلے 2 مہینے پہلے اٹینڈ کی تھی. مطلب کچھ یعنی کہ مسلمز میں ڈفرینٹ فقہ ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن میں اس چیز کو تو فی الوقت ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گی. میں صرف اتنی سی بات کہنا چاہوں گی کہ ہر فیملی کا ایک ڈفرینٹ طریقہ کار ہوتا ہے. میں نے جو شادی اٹینڈ کی، بارات تھی، لائک اس میں نکاح ہوا پراپرلی، جو نکاح سیریمنی ہوتی ہے. نکاح سیریمنی کے بعد جو برائڈ تھی اس کا سر فلی کورڈ تھا، اور جتنے بھی باراتی لوگ تھے نا، جتنی بھی فیمیل تھی، سب کی سب حجاب تھا ان لڑکیوں کے سر پہ. کوئی بھی فیملی کی ایسی عورت نہیں تھی جو بغیر حجاب کی ہو. مطلب میرے لیے وہ شادی بہت ہی سرپرائزنگ تھی، اور 90% فیمیلز نے گاؤنز یا ابایا اس طرح سے چیزیں ویئر کی ہوئی تھی. وہ بہت ہی یونیک شادی تھی مطلب. اور اس میں اتنا کوئی ڈسپلین تھا کہ کوئی کھانے کے لیے یہ نہیں کہہ رہا تھا بھائی لائن لگ گئی ہے ٹوٹ پڑو، ایسا نہیں کہ پہلی اور آخری بار کھانا مل رہا ہے، ایسا کوئی سین نہیں تھا. سب لوگ بہت مہذب طریقے سے کھڑے ہو کے ویٹ کر رہے تھے کہ کھانا ان کو ملے گا. ایک بندہ کھانا لے کے ہٹ جاتا تو دوسرا بندہ اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا. مطلب میں نے اپنی لائف کی پہلی وہ شادی دیکھی تھی جو اتنی آرگنائزڈ اور بہت بہت مہذب اور بہت ہی ویل مینرڈ اور آرگنائزڈ شادی تھی. تو مجھے اب تک وہ شادی آتا ہے، میں بولتی ہوں آئی وش کہ اس طرح سے ہو. اور لوگ چلاتے ہیں گانے، ڈھول، یہ وہ، مطلب وہاں پہ کوئی ایسا سین نہیں تھا. پراپرلی انہوں نے تلاوت چلائی ہوئی تھی، اور قرآن پاک کی تلاوت اور نعت اور اس طرح سے باقی منقبت وغیرہ یہ چیزیں چل رہی تھی. اور وہ بہت ہی اعلیٰ تھی، بہت ہی زبردست. سوچیں جس نکاح کی ابتدا جو ہے ایک اللہ کے نام سے ہو، اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا نام، اور اس طرح سے مطلب اپنے ریجن کو جس مذہب سے بلانگ کر رہے ہیں اس کو آپ فالو کر کے کام کر رہے ہیں تو obviously اس میں برکت کتنی ہوگی. اس طرح دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے کتنی اچھی آپ نے ڈسکرائب کیا، اور آپ کے لیے شاید یہ شادی جو ہے وہ میموریبل ہوگی، اور آپ شاید اس طرح کی شادی کو ساری زندگی
कभी ना भूल सकें कि इतने खूबसूरत तरीके से। और हम यूजुअली क्या देख रहे होते हैं कि लड़कियां अपने पॉलर सेलेक्ट कर रही हैं, अपने लिए कोई देख रही होती हैं कि हम किस वेन्यू पे जाएं, किस तरह से हमारी मैनिक्योर पेडिक्योर होगी। मतलब लड़कियां ये समझती हैं कि ये जो दिन है ये इनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है और इसमें उनको सबसे खूबसूरत लगना है। लेकिन आपने जो बात बताई है मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग है और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एक एग्जाम्पल है हमारे लिए, अगर हम इस पे अमल करना चाहें तो कितना खूबसूरती से उन्होंने अपनी जिंदगी का आगाज किया। और इंशाल्लाह इस तरह की लोगों की जो शादी है उसमें अल्लाह ताला बरकत भी डालते हैं। और ना सिर्फ ये कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है जो भी आपका रिलीजन है आप उसके अकॉर्डिंगली अगर चीजों को लेकर चलें तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से उस चीज को एंजॉय भी कर सकते हैं। क्योंकि हम इंडिया के साथ ज्यादा टाइम गुजरा ना हमारा बरे सगीर का, तो हम अपनी रसूमात में काफी सारी चीजें उनकी भी मिक्स कर बैठे हैं, जिसकी वजह से हम अपना भी रिलीजन जो है उसको भी पूरे तरीके से फॉलो नहीं कर रहे होते अपनी शादियों में। बहुत सारी चीजें हम उनकी भी अपने इवेंट्स में डाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से काफी मतलब हमारे लिए तो वो एक एंजॉयमेंट है लेकिन उसमें काफी फजूल खर्चियां भी हो रही होती हैं और काफी दकियानूसी चीजें भी देखने में आती हैं। सो ये एक बहुत ही खूबसूरत आपने एग्जाम्पल शेयर की जो कि मेरे लिए बहुत अच्छी एग्जाम्पल है और मुझे लगता है कि हम सबको इस पे अमल करने की अशद जरूरत है। बिल्कुल मायरा, आप सही कह रही हैं। ये शादी मेरे लिए भी बहुत एक यादगार और यकीनन हमारे लिसनर्स के लिए भी यादगार होगी। मजीद हम इसके हवाले से डिस्कशन करेंगे, लेकिन निकाह सेरेमनी के अलावा जो हमारे यहाँ वेडिंग्स की जो रसूमात होती हैं, यानी कि जो वेडिंग सेरेमनीज होती हैं, जिसमें एक आजकल ट्रेंड चल रहा है ब्राइडल शावर का। मतलब एक बहुत ही ज्यादा हो गया है ब्राइड को करके रेडी होके और इस तरह से हल्ला गुल्ला करना, और थोड़ा सा ट्रेंड डिफरेंट हो गया है। पहले एक कॉन्सेप्ट था कि जहाँ पे लड़कियां 10-10 दिन पहले माइयों में बैठ जाती थी और बाहर नहीं निकलती थी, उट्टन लगाया जाता था, पीला जोड़ा पहनाया जाता था, एक लड़कियों का रूप भी आता था। लाइक वो एक चीज होती थी कि लड़कियां बहुत अच्छी भी लगती थी। अब लड़कियां, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आज की लड़कियों में और पहले की लड़कियों में कोई खास हुआ है, लेकिन कुदरती चीजों में और मैं समझती हूँ आर्टिफिशियल चीजों में ना बहुत फर्क आ जाता है इंसान की जिंदगी में। तो जिसकी वजह से ना इंसान के ऊपर, इंसान की शख्सियत के ऊपर भी और इंसान की स्किन, सब चीजों के ऊपर सब चीजें असरअंदाज हो रही होती हैं। तो आजकल एक ट्रेंड है, बस इंस्टेंट शादी वाला सीन चल रहा है। अगर किसी की मतलब एंगेजमेंट भी पहले हो जाए, सब कुछ होता है, लेकिन एक चीज होती है, लोग 2-2, 4-4 दिन पहले या एक दिन पहले भी लड़कियां जा रही हैं, भाई ये शॉपिंग कर रही हैं, मुझे ये नहीं ये चाहिए। मतलब वो शर्मो हया भी शायद अब बाकी नहीं है हमारे कल्चर के हिसाब से लड़कियों में। जो पहले होती थी कि अपने पेरेंट्स के सामने लड़कियां मतलब बोलती भी नहीं थी, इतने शर्माती थी। अब तो लड़कियां सर उठा के बोलती हैं, भाई ये लहंगा अच्छा नहीं है और दूल्हे वालों को बोलो इसको चेंज करवा के ला के दे। मतलब इतना चेंज आ चुका है हर चीज के ऊपर। और मेहंदी सेरेमनीज की बात की जाए तो मतलब इस कदर का कोई फजूल खर्ची एक ट्रेंड भी है। मैं ये नहीं कहती कि हम जिस तरह से ये नहीं होना चाहिए, जिस तरह से आपको सूटेबल लगता है आप करें, लेकिन एटलीस्ट अपनी सोसाइटी में बैलेंस रखें ताकि आपकी वजह से वो लोग जो आपसे नीचे है ना, वो लोग इस चीज का शिकार ना हो कि वो जिंदगी में पीछे रह जाए, उनके घर में बेटी बहन जो बैठी है वो सारी जिंदगी बैठी रह जाए, ऐसा कुछ ना हो। आपको जो भी करना है आप बैलेंस रह के कर लें। हमारे जो उम्र मेहंदी की रसूमात होती है, पूरी नाइट होती है, नाइट सेलिब्रेशंस चल रही होती हैं। लड़के वाले क्या करते हैं, अमूमन मेहंदी लेकर आते हैं, और आजकल एक ये ट्रेंड भी खत्म हो चुका है कि लड़के की मेहंदी अलग हो और लड़की की मेहंदी अलग हो। अब तो कंबाइन मेहंदी का फैशन चल रहा है कि लड़के वाले मेहंदी लेकर आते हैं, लड़की को मेहंदी लगाई जाती है और लड़कियां अब तो तैयार होती हैं पार्लर से। पहले तो माई वाले दिन लड़कियां मतलब घर के सादे से पीले से कपड़ों में बैठी होती थी, अब तो बाकायदा मेहंदी के ड्रेसेस भी जो है हम लोग मतलब डिजाइन करवाते हैं, डिजाइनर वेयर्स होते हैं हमारे मेहंदी के ड्रेसेस भी, शरारे गरारे इस तरह के ड्रेसेस जो अमूमन पहने जा रहे होते हैं। तो बहरहाल इसके बाद जो रसूमात आती हैं, उसके बाद बहुत सारी रसूमात जो कुछ लोग कर रहे होते हैं, लाइक पार्लर से तैयार होने के बाद भी, घर पे आने के बाद भी लोग शीशा दिखाई की एक रस्म कर रहे होते हैं, काजल लगाने की रस्म कर रहे होते हैं। ये सारी रसूमात भी होती हैं पहले, अब लेकिन कम हो गई हैं रसूमात भी। तो अमूमन ये होता है हमारे यहाँ जो मेहंदी के बाद होता है, लड़की तैयार शहर होती है, अब घर में तैयार हो, पार्लर से तैयार हो, और उसके बाद जो हॉल से रुखसती होनी हो या घर से रुखसती होनी हो, लड़के वाले आएंगे, बारात लेकर आएंगे। निकाह अगर हो चुका है तो ठीक है, नहीं तो फिर निकाह सेरेमनी होगी। उसके बाद जो है वही दूध पिलाई की रस्म वगैरह जो होती है, अमूमन इस तरह की रसूमात करके रुखसती की सबसे ज्यादा मतलब आप समझे एक इमोशनल रस्म होती है, जिसमें लड़की को लड़के के घर पे जाना होता है। एक थोड़ी सी इमोशनल रस्म हो जाती है, जिसमें जाहिर सी बात है मुस्लिम्स का ये ट्रेंड है कि कुरान पाक के साथ लड़की को रुखसत कर रहे होते हैं। उसके बाद एक छोटा सा रिसेप्शन या बड़ा रिसेप्शन हर इंसान अपनी इस्तिताअत के हिसाब से, जिससे वलीमा कहा जा रहा होता है, ये कर रहा होता है। ये होती है जस्ट वेडिंग सेरेमनीज होती है जो कॉमनली मुस्लिम्स
تھیمز کیا ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ان کو بھی سیلیبریٹ کرنے کے ڈفرنٹ طریقے ہیں لوگوں کے. اب ڈفرنٹ فوڈ لوگ اس میں رکھ رہے ہوتے ہیں یا ڈفرنٹ چیزیں اس میں ایڈ کی جا چکی ہیں. اور ہم بات کر رہے تھے ویڈنگ کے حوالے سے کہ کس طرح سے ویڈنگز کی جا رہی ہیں اور یوزلی پاکستان میں کون کون سی رسومات جو ہیں وہ ادا کی جاتی ہیں نکاح سے پہلے اور نکاح کے بعد. تو سدرا, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب ہم مہندی کی بات کرتے ہیں تو مہندی سے پہلے نا ڈھولک بھی رکھی جاتی ہے, جو کہ 10 سے 12 دن پہلے ہی رکھی جاتی ہے دلہے کے ہاں, اور دلہنوں کے ہاں بھی اب تو رواج ہو گیا, لڑکی والے بھی رکھتے ہیں. اور اس میں اپنے ٹریڈیشنل سانگز جو ہیں وہ گائے جا رہے ہوتے ہیں. لڑکیاں رات کے وقت بیٹھتی ہیں, ایک پوری گیدرنگ ہوتی ہے, کھانا شانا کھا کے سب جب فری ہو جاتے ہیں تو وہ آ جاتے ہیں اور آ کے ڈھولک بجائی جاتی ہے 10 سے 12 دن, جو کہ ایک بہت خوبصورت ٹریڈیشن ہے. مجھے لگتا ہے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو موقع ملتا ہے ایک دوسرے سے ملنے کا, آپ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں, خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں, خوبصورت گانے گائے جاتے ہیں, اور ڈھولک کے بعد جو ہے پھر ہم مہندی کی طرف آتے ہیں. اور مہندی پہ تو ہم کافی ساری ڈسکشن کر بھی چکے ہیں. اچھا سدرا, آپ نے یہ بات نوٹس کی ہے کہ اب جو مہندیاں آتی ہیں, جب ہم مہندی کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ہاتھ پہ مہندی لگائی جاتی ہے دلہن کے بھی, اور دلہن کی دوستیں بھی لگاتی ہیں, لیکن اب جو مہندیاں آتی ہیں نا ان میں وہ والی خوشبو اور اس طرح کا کلر نہیں رہا جس طرح سے ہم بچپن میں کبھی مہندی لگاتے تھے نا, تو اس کی اوریجنلٹی اور اس کی خوشبو ہی الگ ہوتی تھی. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں مائرہ, میں نے بالکل نوٹس کی ہے. میں تو آپ کو یقین کریں یہ بات کہنا چاہوں گی, میں تو مہندی لگاتی ہی نہیں ہوں, کیونکہ مجھے جو ابھی کیمیکل والی مہندی آتی ہے نا, اس سے اسکن الرجی ہو جاتی ہے. میں جب بھی لگاتی ہوں تو میری پوری اسکن اترنا شروع ہو جاتی ہے, اس وجہ سے اب میں مہندی لگاتی ہی نہیں ہوں. جتنی میں نے بچپن میں اپنے لگا لی سو لگا لی, کیونکہ پہلے کے دور میں یہ ٹرینڈ تھا کہ بھائی مہندی لا کے لوگ دلہن کے لیے باقاعدہ پسواتے تھے, جس کی خوشبو ہوتی تھی اور کلر ہوتا تھا. اب آرٹیفیشل کلر اور آرٹیفیشل خوشبو تو کیا بندے کے اوپر وہ اثر کرے گا, اور مطلب ہر انسان کو کیمیکل سوٹ کرے یہ ضروری نہیں ہے. بہت سارے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں اس کے. آپ کو ٹیمپریری تو کلر آ جاتا ہے, وہ خوشبو مل جاتی ہے, لیکن اس کا جو سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے پھر وہ ہر انسان کو ڈفرینٹ ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو بہرحال لیکن میں تو جب بھی مہندی لگاؤں مجھے تو یہ چیز فیس کرنی پڑتی ہے, اس لیے میں نے تو توبہ کر لی کہ میں کسی کی شادی میں بھی جاتی تو میں مہندی نہیں لگاتی. میں عید تہوار پہ بھی مہندی نہیں لگاتی, جبکہ مجھے مہندی بہت پسند ہے, کیونکہ لڑکیوں کی خوبصورتی یہی ہوتی ہے, مہندی, چوڑیاں, جیولری, لڑکیوں کو یہی سب چیزیں اچھی لگتی ہیں. ایک ٹرینڈ ہوتا ہے اور اچھا لگتا ہے. اچھا سب انسان تیار ہو کسی شادی پہ, سب سے زیادہ میں سمجھتی ہوں کوئی بھی ویڈنگ سیریمنی ہو یا کوئی بھی ویڈنگ کا ایونٹ ہونا, اس پہ بس تیار ہونا ہی تو سب سے زیادہ لڑکیوں کی جان ہوتی ہے, کہ بس تیار ہو, اچھے سے تیار ہو, ایک سے ایک ڈریسز لیں, کیونکہ تیاری صرف لڑکیوں کی ہوتی ہے شاید شادی میں, کیونکہ لڑکے کچھ بھی پہنے, صرف لڑکے مطلب کامن ہی لگ رہے ہوتے ہیں. جو میں کہتی ہوں مطلب شلوار قمیض شیروانی ایک ہی چیز ہے, بات ایک ہی ہے, لیکن لڑکیوں کی دیکھیں آپ ویرائٹی کپڑوں کی دیکھیں آپ کتنے زبردست اور کتنے کلاسیکل ہوتے ہیں, جس کی کوئی مطلب ایگزامپل نہیں دے سکتی میں یہاں پہ. بالکل. اور لڑکوں کا تو یہی ہوتا ہے کہ ایون ان کی اپنی شادی بھی ہوتی ہے نا, تو ان کا بس وہ ایک سوٹ ہے, یا تو انہوں نے شیروانی پہن لیا, 3 پیس پہن لیا. اصل میں تو شادیاں ہم لڑکیاں انجوائے کرتی ہیں, اور ہم ڈفرینٹ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, فینسی لے رہے ہوتے ہیں سوٹس, اور اس کے ساتھ ہم چوڑیاں پہنتے ہیں. اچھا پہلے کانچ کی چوڑی کا بہت رواج تھا, جو کہ اب بہت کم ہوتا جا رہا ہے, اور میٹل نے اس کی جگہ لے لی ہے, یا پھر وہ جو موتیوں والی آ گئی ہیں آج کل. آپ نے اس عید پہ کافی یہ ٹرینڈ سنا ہوگا کشمیری چوڑیوں کا. ایگزیکٹلی میں نے پہنی بھی تھی, بہت اچھا لگا, لیکن وہ اس میں اوریجنلٹی نہیں ہے, مطلب وہ بات نہیں آتی ان چیزوں میں. میں سمجھتی ہوں کہ ایک جو شادی کا ٹریڈیشن ہے نا, ایک کامن ہے ہمارے یہاں, بہت اچھا تھا, ایک بہت اچھا ٹریڈیشن ہے, بہت اچھی چیزیں تھیں جس میں اچھے سے سجنا سورنا, ایک بہت اچھی چیزیں ہیں. اب تو بہت آرٹیفیشل ہو گیا سب کچھ, لیکن رسومات دن بدن چینج ہو گئی ہیں, ماڈیفائی ہوتی جا رہی ہیں سب چیزیں. پہلے کچھ تھا اب کچھ ہے, لیکن ہر حساب سے ہر دور کے حساب سے میں سمجھتی ہوں ہر انسان جو ہے ماڈیفائی ہو رہا ہے, تو پھر ہمیں رسومات کو بھی ماڈیفائی کرنا پڑے گا. اس وجہ سے جو اب نئی رسومات آ گئی ان میں ایک ٹرینڈ ہے کہ مطلب فل نائٹ ہونی چاہیے مہندی مایو والے دن, اور آپ سنگرز کو بلا رہے ہیں, ڈانسرز کو بلا رہے ہیں, یہ چل رہا ہوتا ہے آج کل. پہلے تو لیکن فیملیز میں یہ سب چل رہا ہوتا تھا, ایک بہت اچھا ہوتا تھا, لیکن اب ٹرینڈ ڈفرینٹ ہے, لیکن لوگ یہ بھی بہت انجوائے کرتے ہیں, اور یہ بھی انجوائے کرنے والی چیز ہے. اور ابھی بھی ڈفرینٹ رسومات ابھی بھی باقی ہیں, جیسے کہ سیج وغیرہ کے حوالے سے. مائرہ آپ بھی بتائیں, آپ کو تو بہت زیادہ پتہ ہے, آپ تو ریسنٹلی کسی شادی میں جانے کا پلان بھی بنا رہی ہے, تو یقیناً آپ کے پاس کچھ نئی چیزیں ہوں گی شادی کے حوالے سے. تو آپ ہمارے لسنرز کو بھی بتائیے, اور لسنرز آپ بھی ہمیں سن رہے ہیں, آپ بھی ہمیں جلدی سے میسیجز کر کے بتائیے کہ کیا سننا چاہ رہے ہیں اور کس حوالے سے انفارمیشن لینا چاہیں گے, مہندی مایو نکاح سیرمنی, یا کون سی سیرمنی کے حوالے سے جاننا چاہیں گے. تو جلدی سے ہمیں میسیجز کیجیے. ہمارے نمبر 03308600
1072 पे. تو مائرہ ہمیں بتائیے آپ نے کیا کیا پلان کیا ہوا اور کیا کیا انفارمیشن ہے آپ کے پاس؟ بالکل سدرا، تو ہم جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ ہمارے یہاں پہ شادیوں میں کیا کیا رسومات کی جاتی ہیں، تو مہندی میں تو آپ کو جیسے پتہ ہی ہوگا کہ کامنلی مسلمز جو ہیں وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ یا تو مہندی کے ساتھ نکاح کر رہے ہوتے ہیں یا پھر وہ بارات والے دن ہو رہا ہوتا ہے. تو اب تو یہ بھی ٹرینڈ آ گیا ہے کہ اگر نکاح اکٹھا ہو گیا ہونا تو پھر کمبائن مہندی کر دیتے ہیں. اور اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ سامنے مٹھائی رکھتے ہیں، اور ہمارے یہاں تو یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ مہندی رکھی جاتی ہے ایک پلیٹ میں رکھ کے نا، تو اس کے اوپر جو دلہن ہے اس کے ہاتھ پہ اور دلہا کے ہاتھ پہ یا تو پیسے رکھ دیے جاتے ہیں یا پھر پتا رکھ کے نا بڑا سا، اس کے اوپر وہ جو بھی بیٹھتا ہے اس کے ساتھ اپنی ویڈیو بنوانے کے لیے، یا اس کی جو بھی مامیاں ہیں، چچیاں ہیں، پھپھوز ہیں، وہ سب بڑے ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں 1 by 1، اور پھر اس کو وہ مہندی اس کے ہاتھ پہ تھوڑی تھوڑی سی لگاتے ہیں، جیسے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ مہندی کی ایک رسم ادا کی جا رہی ہے. کچھ جگہوں پہ ایسا بھی ہے کہ جس طرح سے تیل لگاتے ہیں نا، تو دلہا کے سر پہ تھوڑا سا تیل سامنے رکھ دیا جاتا ہے ٹیبل پہ، اور پھر وہاں سے وہ تیل بھی لگایا جا رہا ہوتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ مٹھائی والی بھی بہت رسم ہے کہ آپ اپنے سامنے میٹھا رکھتے ہیں کہ کیا مٹھائی، اور پھر جو بھی دلہا دلہن کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ ان کو 1 ایک بائٹ جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں مٹھائی کی یا کیک کی، جو بھی ان کی اپنی فیزیبلٹی کے حساب سے. تو اس طرح سے تو مہندی جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے، مہندی کی رسومات جو ہیں وہ ادا کی جاتی ہیں. تو ڈفرینٹ علاقے ہیں، ان میں تھوڑا سا اس کو ڈفرینٹ طریقے سے پرفارم کیا جاتا ہے، لیکن میجرلی جو چیزیں ہیں وہ مہندی میں یہی کی جا رہی ہوتی ہیں. پھر اگر ہم بارات کی بات کریں تو سترہ، جس طرح آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ جب دلہن کو نکاح ہو گیا، اس کے بعد جب رخصتی کا ٹائم آتا ہے، تو ایک تو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ اس کو قرآن پاک کے سائے میں اس کے بھائی جو ہیں وہ ایک چادر لیتے ہیں، اس پہ قرآن پاک رکھتے ہیں، اور 2-3 جتنے بھی بھائی ہیں وہ سب اس کو سائڈ سے کزنز پکڑتے ہیں، اور پھر اس کو قرآن پاک کے سائے میں رخصت کیا جاتا ہے، جو کہ ایک مسلمان کے لیے اس طرح سے میسج دیا جاتا ہے اس میں کہ وہ جب بھی جہاں بھی رہے وہ قرآن پاک کے سائے میں رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس پہ برستی رہیں. اچھا، ایک اور بڑی یونیک سا رسم ہے اس طرح کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو گندم کے دانے یا چاول لے لیتے ہیں، اور جب دلہن اپنے گھر سے رخصت ہونے لگتی ہے تو اس کے پیچھے اس کے ہاتھ میں دیے جاتے ہیں اور اپنے پیچھے ایسے پھینکتی ہے، اور اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو ہے جس بھی گھر میں جا رہی ہیں وہاں پہ کھانے پینے کی برکت ہو اور وہاں پہ کھانا پینا کبھی بھی کم نہ ہو. آپ ویسے اس چیز پہ بلیو کرتی ہیں اس طرح کی کوئی بات ہو سکتی ہے اس طرح کرنے سے؟ کیا واقعی رزق میں برکت ہوتی ہے؟ ہمارے جس رسم کے حوالے سے آپ بات کر رہی ہیں کامنلی ہم سب میں ہوتی ہے، لیکن میں اگر اپنا پوائنٹ آف ویو یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں اس چیز میں، تو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو یہ کہتا ہے کہ یہ رسک کی ویسٹیج ہے، مطلب رسک کو ضائع کرنا ہے. آپ کیسے اس چیز کے اوپر بلیو کر سکتے ہیں کہ آپ رسک کو پھینکیں اور آپ کے رسک میں اضافہ کر دیا جائے؟ یہ میرا اپنا ماننا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے یہ ہمارے آباء و اجداد سے یہ رسومات چلتی ہوئی آ رہی ہیں، تو جو چلی رہی ہیں اب تک، لیکن جس طرح سے ہمارے یہاں چیزیں ماڈیفائی ہو رہی ہیں، لوگوں میں اویئرنیس آ رہی، کافی تو ایسی رسومات ہیں جو الحمدللہ ختم ہو چکی ہیں، جو ظاہر سی بات ہے ہم لوگ ایک جو ہے سیپریٹ نیشن کے طور پہ بعد میں ہم لوگ سامنے آئے ہیں. پہلے ظاہر سی بات ہے ہمارے آباء و اجداد جو ہیں ہندو مسلم سوسائٹی کے ساتھ رہ رہے تھے، اوبویسلی ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں ہم نے وہاں سے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں جو اب تک چلتی ہوئی آ رہی ہیں، لیکن جس طرح لوگوں میں اویئرنیس آ رہی ہے تو وہ چیزیں الحمدللہ ختم ہو رہی ہے، جو کہ ہمارے لیے بہت ہی پازیٹیو سائن ہے. یہ میرا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو، ہر کوئی اس سے ایگری اور ڈس ایگری کر سکتا ہے کہ یہ چیز ہونی چاہیے نہیں، لیکن مجھے یہ چیز بذات خود پسند نہیں ہے، کیونکہ میرا دل اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ جب ہم اللہ کے رزق کی ناقدری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافہ کیسے کر سکتا ہے. یہ میرا پوائنٹ آف ویو. مائرہ بالکل سدرا، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور ہمارے لسنرز بھی بتائیں گے کہ اس پہ ان کا کیا فیڈ بیک ہے، کیونکہ ہم اپنی رائے دے رہے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ یہ کوئی حتمی رائے ہے. ظاہر ہے ہر انسان کی اپنی اپنی رائے ہے، اور مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے پرسنلی کہ آپ رزق کو اس طرح سے پھینکیں کبھی بھی نہ، اس کو آپ کسی اور طریقے سے بھی ادا کیا جا رہا ہے. اور اچھی بات یہ ہے نا سدرا کہ اب تھوڑی تھوڑی اویئرنیس آنا شروع ہو گئی ہے لوگوں میں، اور کچھ لوگ اس چیز کو بالکل بھی امپلیمنٹ نہیں کر رہے. خیر، یہ تو ایک رسم تھی سدرا. اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ جب ہم بارات لے کر آ جاتے ہیں، دلہا جب بارات لے کے اپنے گھر آتا ہے تو وہاں پہ بھی دلہن کا بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا جاتا ہے. کچھ لوگ تو میوزک لگا کے پھر اس کے لیے پھول ارینج کیے جاتے ہیں، ان کو پھول پھینکے جاتے ہیں اور ان کو بڑے اچھے سے ویلکم کر کے، اور وہاں پہ بھی کچھ رسومات کو ادا کیا جاتا ہے ان کو اکٹھا بٹھا کے. اور جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ شیشہ دکھائی کی ایک رسم ہوتی ہے جو کہ اب کافی ٹرینڈنگ میں کم ہو رہی ہے، لیکن ابھی بھی کچھ لوگوں پہ ہوتی ہے کہ دلہن دلہا دونوں ایک دوسرے کو شیشے میں دیکھتے ہیں، جو کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جب وہ ایک دوسرے کو لائیو دیکھ سکتے ہیں تو اس کو شیشے میں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے. بہرحال رسومات ہیں کچھ، اور کچھ لوگوں نے ان کو انجوائے کرتے ہیں، تبھی لوگوں نے اس کو اب تک کنٹینیو کیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد ایک جو ہم دیکھتے ہیں کہ انگوٹھی ڈھونڈنے کی رسم ہوتی ہے کہ رنگ کو ایک بول کے اندر دودھ یا پانی ڈال کے رکھ دیا جاتا ہے، اور دونوں دلہن دلہا نے اس کو ڈھونڈنا ہوتا ہے، جو بھی ڈھونڈ لیتا ہے تو
اس کو پھر یہ کہا جاتا ہے, اس کو کیا کہا جاتا ہے سدرا؟ اس کو بس یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ونر ہے بھائی, ظاہر سی بات ہے دلہن تو وہی ہے, ونر تو وہی ہوگا. تو جو ڈھونڈ لیتا ہے وہ ونر ہوتا ہے, اور یہ بھی ایک رسم ہے. اس کے علاوہ سدرا آپ کوئی رسم بتانا چاہیں گے ہمیں؟ بالکل مائرہ, ایک اور رسم بھی ہوتی ہے جس سے ولیمہ ہو جاتا ہے نا, جس سے جب لڑکی کا رخصتی کے بعد لائک ایک سیج سجانے کا کانسیپٹ ہے, ہر سوسائٹی میں ایک ڈفرینٹ ٹرینڈ ہے کہ لڑکی کا جو برائڈل روم ہوتا ہے وہ بہت اچھے سے ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ویری نیکسٹ ڈے آپ کا ولیمہ ہو یا کسی بھی دن مطلب ایک ولیمے کی سرمنی ارینج کی جاتی ہے, کیونکہ وہ ہمارے یہاں سنت ہے, اس لیے اسے ادا کیا ضرور جاتا ہے, وہ چھوٹے پیمانے پہ ہو یا بڑے پیمانے پہ ہو. لیکن اس کے بعد ایک اور رسم ہوتی ہے جو لڑکی کی چوتھی کی رسم کہلاتی ہے, تو جس میں نے جہاں پہ بہت سارے لوگوں میں یہ چیز دیکھی کہ جب لڑکا لڑکی کو لینے آتا ہے نا ایگزیکٹلی, تو ان کے یہ طرف جو فروٹس اور ویجیٹیبلز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو مارے جاتے ہیں. مطلب کوئی عجیب سی رسم ہے. اور اس میں جب لڑکی کو لینے آتا ہے نا, جب لڑکا لڑکی کے گھر سے, کیونکہ ولیمے کے بعد لڑکی اپنے میکے آتی ہے نا, اس کے میکے والے اس کو لے کے جاتے ہیں, تو جب لڑکا اس کو واپس لینے آتا ہے تو اس کے لیے مطلب ڈفرینٹ طرح کے کھانے بنتے ہیں, بہت ڈفرینٹ لوگ, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 7 طرح کے کھانے بننے کا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے, اور 7 کلر کی مٹھائی ہوں گی, 7 ہی طرح کے فروٹس ہوں گے, اس طرح سے نا ایک ٹرینڈ ہوتا ہے. اور وہ بہت اچھی سی ایک دعوت ٹائپ ہوتی ہے جس میں لڑکی کے قریبی رشتے دار ہوتے ہیں اور لڑکے کے بھی قریبی رشتے دار ہوتے ہیں جو لڑکی کو لینے آتے ہیں. تو اس میں یہ رسم ادا کی جاتی ہے, چوتھی کی رسم, جس میں لڑکا لڑکی کے فیملی والے جو ہوتے ہیں فروٹس اور ویجیٹیبل ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں. تو یہ تھوڑی سی عجیب سی رسم لگتی ہے, لیکن بہرحال یہ بھی ابھی تک یہ رسم بھی بہت سارے لوگوں کیا ہوتی ہے آفٹر آل. لیکن جب شادی ہو جاتی ہے, چوتھی ہو جاتی ہے, اس کے بعد دلہن پرانی ہو جاتی ہے. پہلے لگتی ہے بہو چاند کا ٹکڑا, پھر ہو جاتی ہے بوزی ٹکڑا. تو بہرحال بہت ساری ہے جو ادا کی جاتی ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی قوم میں. بینگ اے مسلم سوسائٹی, ہر مسلم سوسائٹی میں اس کو سیلیبریٹ کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہیں, لیکن نکاح تو سب کے یہاں ایک ہی ہوتا ہے جو کہ لازمی ہے, کیونکہ ہر دنیا میں ہر مذہب میں شادی کا تو ہر مذہب میں ہی کانسیپٹ ہے. کوئی بھی کسی بھی ریلیجن سے بلانگ کرتا ہو, شادی تو سبھی کی ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر انسان افزائش نسل چاہتا ہے, اور دنیا کا ایک ٹرینڈ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے میں خوبصورتی رکھی ہے بیسیکلی, اور اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ رشتہ بھی یہ ہے. تو اس لیے ہر سوسائٹی میں بھی آپ نظر دوڑائیں نا میرا, کوئی بھی ایسی سوسائٹی نہیں ملے گی جہاں پہ شادی کا ایک کانسیپٹ نہیں ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا نا, ماڈیفیکیشنز آ گئی جس طرح سے لوگ ماڈرنزم کی طرف جا رہے ہیں. کچھ لوگ اس چیز سے مطلب ظاہر سی بات ہے, کچھ کیا کہوں یہاں پہ میں ایکسپلین نہیں کر سکتی, مطلب کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں یا کچھ ایسے پرسنز ہیں جو اس چیز کو تھوڑا سا لائٹ لینے لگے ہیں کہ مطلب ہمیں اس چیز سے تھوڑا سا اوائڈ کرنا ہے. جبکہ شادی کا درس ہر مذہب دیتا ہے, وہ کسی بھی طرح سے ہو, سکھ میں ہو, ہندوؤں میں ہو, کرسچنز میں ہو, آپ جوئش کی بات کریں, کسی بھی سوسائٹی کی بات کریں, ہر مذہب اس چیز کو امپورٹنس دیتا ہے. اور بس کرنے کا طریقہ الگ ہے ہر کسی کا, لیکن مسلمس کا سیم یہی طریقہ ہے جو ہم نے آپ کو بتایا, لیکن اس کو کرنے کے طریقے کا ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. لیکن شادی ایسے ہی ہوتی ہے جیسے ہم نے بتایا. الٹیمیٹلی گول تو یہی ہے کہ 2 لوگ جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں, باقی اس کو کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہے مائرہ. لیکن لسنرز, آپ نے بتانا اگر آپ میں سے کسی کی ہوئی ہے شادی, لیکن بہت سارے لوگوں کی ہوئی یقیناً شادی یا ہونے والی ہوگی شادی, تو آپ نے بتانا ہے آپ کی شادی میں کون کون سی رسومات ادا کی گئی تھی اور آپ اپنی شادی میں کون سی رسومات ادا کرنے والے ہیں. تو لسنرز جلدی سے ہمیں میسج کیجیے 0330860072 پہ, اور ہمارے لنک کو جلدی شیئر کیجیے www.naisubha.org/radio کو. لسنرز, آپ نے بھی اپنا فیڈ بیک ہمیں لازمی دینا ہے, جیسے کہ میں نے پروگرام کے اسٹارٹنگ میں ہی کہا تھا کہ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن لسنرز, آپ کا فیڈ بیک ضرور آنا چاہیے. تو اپنے ٹاپک کو مزید یہاں پہ کنٹینیو کروں گی کیونکہ ہمارے پاس کچھ تھوڑا سا یہ وقت باقی ہے اس شو کو ختم کرنے کے لیے. تو لسنرز, جیسے کہ ہم مسلم ویڈنگز کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اسی طرح سے دنیا میں بہت ساری مسلم کنٹریز ہیں جس میں ڈفرینٹ طریقے سے ویڈنگز کو سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا, جبکہ نکاح سیریمنی تو ایک ہی ہوتی ہے, لیکن اسے میں نے جیسے کہ پہلے کہا نا, اسے پرفارم کرنے کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہوتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں سعودی عربیہ کی, کیونکہ وہ ہمارے لیے اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ کنٹری ہے جس کو ہم بہت احترام کرتے ہیں, تو لیکن جب ہم سعودیہ کی ویڈنگ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بیسیکلی جو مائرہ ویڈنگ کا کانسیپٹ ہے نا, وہ یہ ہے کہ جب لڑکی کا نکاح ہوتا ہے وہاں پہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی کی اگر پریزنس نہ بھی ہو تو کوئی ایشو نہیں کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور لڑکی کی تمام رسومات جو ہوتی ہے لڑکی صرف عورتیں ہی ادا کر رہی ہوتی ہیں. جو بھی مہندی ہے, مایو, وہاں پہ کوئی بھی ایسا ارینجمنٹ نہیں ہوتا جس میں لڑکے انکلوڈیڈ ہوں, اور جب لڑکے کی جو بھی سیلیبریشنز ہوتی ہیں وہ سارے لڑکے ہی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب یہ ساری رسومات ادا ہو جاتی ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے, ایک بہت ہی گرینڈ ایونٹ رکھا جاتا ہے
جس میں لڑکی کو بہت ہی زیادہ اچھے اور بہت ہی زیادہ VIP بہترین جو ان کی نظر میں کنسیڈر سی بات ہے. ہر سوسائٹی کا ایک بہترین کانسیپٹ ہوتا ہے کہ ڈریس کے حوالے سے. جیسے ہمارے یہاں ویڈنگ ڈریس سمجھا جاتا ہے جیسے شرارہ ہے یا غرارہ ہے یا ساڑی, کچھ لوگوں کیا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ان کے حساب سے جو ان کا سب سے بہترین ڈریس ہوتا ہے وہ لڑکی کو ویئر کیا جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ اچھے سے ریڈی کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد اس گرینڈ ایونٹ میں جو فوڈ سرو کیا جاتا ہے وہ بہت ہی VIP فوڈ ہوتا ہے جسے لڑکی کی طرف سے سرو کیا جاتا ہے. اور سعودی ویڈنگ کی سب سے اچھی خاصیت جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو بھی ویڈنگ ہوتی ہے نا اس کا سارے کے سارے خرچے ہوتے ہیں نا لڑکی والوں کے ذمہ ہوتے ہیں, جبکہ ہمارے یہاں تو لڑکے والوں کو دیتے ہی پورے ہو جاتے ہیں. بہرحال لڑکی کی فیملی کی رسومات جتنی بھی ہوتی ہیں اس کے سارے ایکسپینسو جو ہوتے ہیں لڑکے والے ہی اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو اس ویڈنگ سیریمنی میں باقاعدہ یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کو بہت اچھے سے تیار کیا جاتا ہے. اس میں اب ڈانس کا ایک کانسیپٹ ہے, ڈانس وانس کیا جاتا ہے, بہت اچھے سے ویلکم کیا جاتا ہے. بہت فلاورز کا ایک کانسیپٹ ہے کہ فلاور لڑکی کے اوپر بہت زیادہ وہ کیے جاتے ہیں کہ فلاور سیریمنی کی جاتی ہے پراپرلی. اس کے بعد جو ہوتا ہے اپنے گیسٹ کو جو ہوتا ہے فوڈ سرو کیا جاتا ہے. اس کے بعد جو گیسٹ ہوتے ہیں آپ کو کوئی نہ کوئی گفٹ دے رہے ہوتے ہیں عموماً. تو یہ بیسیکلی سعودیہ کی ویڈنگ سیریمنیز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ بھی ہوتی ہیں اور لسنرز بھی ہمیں بتائیں گے. اس کے علاوہ کسی ڈفرینٹ سعودی ویڈنگ سیریمنی کے حوالے سے پتا ہو تو لسنرز بھی ہمیں بتائیں گے. اس کے علاوہ میں ٹرکی کی ویڈنگ سیریمنی کے حوالے سے بتانا چاہوں گی جو میرے لیے بہت ہی سرپرائزنگ تھی اور بہت ہی مزیدار مجھے لگی. تو میں نے سوچا میں اپنے لسنرز کو ضرور بتاؤں جانے سے پہلے, اور مائرہ کو بھی. مائرہ بیسیکلی جو ٹرکی میں شادیاں ہوتی ہیں نا اس میں جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا مہندی کی رات, اس میں کہا جاتا ہے ہنا ویڈنگ سیریمنی ہوتی ہے ان کی. بیسیکلی ہنا کی رات ہوتی ہے کیونکہ مہندی کو بیسیکلی اردو میں ہنا ہی کہا جا رہا ہوتا ہے. یہ فلی مطلب پوری رات کی سیریمنی ہوتی ہے جس میں لڑکی کو مہندی لگائی جاتی ہے. لیکن اس میں سیڈ سانگس لگائے جاتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے جیسے ہم لوگ کے تو ہیپی سانگس چل رہے ہوتے ہیں نا, لڑکی کو سیڈ سانگ لگایا جاتا ہے تاکہ لڑکی کو جتنا رونا ہوتا ہے نا میک اپ خراب ہونے سے پہلے وہ رو لے اچھے طریقے سے رو کے وہ بالٹیاں بھر لے. بہرحال اس ویڈنگ نائٹ میں جو ہوتا ہے وہ پراپرلی بہت اچھے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور ان کے جو ٹریڈیشنل سانگز ہوتے ہیں, کلاسیکل سانگز ہوتے ہیں, بس اس طرح کے ایموشنل ٹائپ کے سانگز وہ پلے کیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد جب نکاح سیریمنی ہوتی ہے نا ان کے یہ چیز کمپلسری ہے, جب نکاح ہوتا ہے نا وہاں پہ ایک گورنمنٹ آفیشل کا ہونا نیسیسری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ہم لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں قاضی کا ہونا ضروری ہوتا ہے تو ان کے ایک گورنمنٹ آفیشل کا ہونا نیسیسری ہوتا ہے. لیکن نکاح وہی ہوتا ہے, حجاب و قبول وہی ہوتا ہے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے. تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے بیسیکلی کہ ان کے رنگ ایکسچینج سیریمنی ہوتی ہے. اور ایک اور چیز ان کے جو سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے ربن سیریمنی ہوتی ہے, جو لڑکے کو اور لڑکی کو کمر پہ ریڈ کلر کا ربن باندھا جاتا ہے جو ان کی نکاح کے بعد باندھا جا رہا ہوتا ہے. اس کے بعد وہی جو ہمارے یہاں ٹرینڈ ہوتا ہے رخصتی کا ٹرینڈ ہوگا. اس کے بعد جو ہے ولیمے میں اچھے سے گفٹس ملیں گے, کوئی گولڈ دے گا کوئی کچھ دے گا, بس شادی ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا ہے. تو مائرہ آپ کیا کہنا چاہیں گی لسنرز کو جاتے جاتے؟ بالکل سدرا, بہت ہی مزہ آیا ہمیں آج. ہم ڈسکشن میں اتنا کھو گئے کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ہمارے شو کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے. اور میں نے تو کافی کچھ آج سیکھا, اسپیشلی جو ٹرکش ویڈنگ ہے اس کے حوالے سے تو مجھے کافی مزہ آیا آپ کی انفارمیشن کو سن کر. اور لسنرز ہمیں امید ہے کہ آپ سب کو بھی آج کا شو کافی اچھا لگا ہوگا. سو آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں ہمیں 0330860072 پر, اور آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ہمیں بتائیے گا کہ ہمارا آج کا شو آپ کو کیسا لگا. ہمارا شو جو ہے وہ آپ ہر تھرسڈے کو رات 9 سے 10 بجے تک سن سکتے ہیں. اور میں اور سدرا کوشش کریں گے کہ جس طرح سے آج کے شو میں ہم آپ کے لیے انفارمیشن لے کر آئے اسی طرح سے انٹرسٹنگ انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. اور آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. نیکسٹ شو کے لیے مائرہ عارف کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ. مائرہ تو جا چکی ہیں لسنرز, اب میں بھی چاہوں گی آپ سے اجازت کیونکہ گھڑی کی سوئیاں بتا رہی ہیں ہمارے جانے کا وقت ہو چکا ہے اور پھر سے واپس آنے کا وقت بھی انشاءاللہ ضرور ہوگا. اور ہمیں سنتے رہے گا سیم چینل سیم ٹائم پہ, اور آپ کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے یہی شو لے کے. اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, صرف ایک چیز کا خیال رکھیے گا, جہاں رہیں خوش رہیں, شاد رہیں, ہنس رہیں, مسکراتے رہیں, ہمیشہ دوسروں میں پھول تقسیم کرتے رہیں تاکہ آپ کے حصے میں خوشبو آئے, اور دوسروں میں ہمیشہ خوشیاں بانٹیں تاکہ آپ کے حصے میں بھی خوشیاں آ سکیں. اور ہمیں ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. نئی صبح ویب ریڈیو کی اس ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے آپ نے لازمی لسنرز, ہمیشہ ہمیں یاد رکھیے گا اپنی دعا میں. اور ملتے رہیے ہم سے اسی طرح ہمارے لنک کے تھرو نئی صبح ویب ریڈیو پر, اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ, السلام علیکم.